बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातम तक। नाज़रीन गिरामी क़द्र, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने ज़िक्र किया था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बेइज्जत का मकसद क्या था और आप अलैहिस्सलाम का ज़िक्र पाक कुरान मजीद में कितनी मरतबा आया है। ये भी ज़िक्र हुआ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ख़ानदानी पस मंज़र क्या था और सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा की माँ जी सैयदा हन्ना ने क्या मन्नत मानी थी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ हैकल सुलेमानी के मुजावरों के माबैन क्या मनाक़शा हुआ था और हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के हामिला होने से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ रिवायात का भी हमने तज़किरा किया था। ये भी ज़िक्र हुआ था कि सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा ने अपने चचाज़ाद यूसुफ़ को किन दलाइल के ज़रिए अपने हमल और तहारत किरदार से मुताल्लिक़ कायल कर लिया था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से मुताल्लिक़ कौम ने क्या एतराज़ात किए और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने किस तरह ख़ुद अपनी वालिदा मोहतरमा सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा का तहफ़्फ़ुज़ फ़रमाया था। आज के प्रोग्राम में हम ज़िक्र करेंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत की शब फ़ारस के बादशाह ने ऐसा क्या देखा और सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा ने हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर क्या तदबीर इख्तियार फरमाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब ज़ुबान खोली तो किस अंदाज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान, बड़ाई और तमजीद बयान फरमाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बचपन में चोर को पकड़ने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई थी और ये भी ज़िक्र होगा कि हदीस पाक में मेराज में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हुलिया किस तरह से बयान किया गया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बेइज्जत के वक्त बनी इसराइल के अहवाल क्या थे, ये भी ज़िक्र होगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को किस नौइयत के और कौन कौन से मोजज़ात से नवाजा गया, हम ये भी ज़िक्र करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने परिंदों में से चमगादड़ को ही ज़िंदा क्यों फरमाया, ये बात भी होगी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मोजज़ाना तौर पर किस किस मर्ज़ में मुब्तला लोगों को शिफा अता फरमाई, सेहत अता फरमाई। आप अलैहिस्सलाम ने कौन कौन से मुर्दा को ज़िंदा फरमाया, गैब की ख़बरों को अयां करने से मुताल्लिक़ आप अलैहिस्सलाम को क्या मोजज़ा रब की बारगाह से अता फरमाया गया था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील कब नाजिल हुई और किस अंदाज़ में हुक्म तबलीग आपका जारी हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमद का तज़किरा और आपका हुलिया किस तरह से बयान फरमाया, ये भी ज़िक्र होगा। हवारी कौन है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के करीबियों को हवारी कहने की वजह क्या है, ये भी तज़किरा करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इब्लीस की मुलाकात के मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ रिवायात क्या हैं, ये भी हम आज तज़किरा करेंगे। नाज़रीन किराम, तारीख़ इब्न कसीर और मती की इंजील में है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो उसी शब फ़ारस के बादशाह ने आसमान पर एक नया सितारा रोशन देखा। बादशाह ने दरबारी नजूमियों से उससे मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो उन्होंने बताया कि इस सितारे का तुलू किसी अज़ीम व शान हस्ती की पैदाइश की ख़बर देता है जो मुल्क शाम में पैदा हुई। तब बादशाह ने खुशबुओं के उम्दा तोहफ़े देकर एक वफ़द को मुल्क शाम रवाना किया कि वो उस बच्चे की विलादत से मुताल्लिक़ हालात व वाक़यात मालूम करें। वफ़द जब शाम पहुँचा तो उसने तफ्तीश हाल शुरू की और यहूदियों से कहा कि हमको उस बच्चे की विलादत का हाल सुनाओ जो मुस्तक़बिल क़रीब में रूहानियत का बादशाह होगा। यहूद ने अहले फ़ारस की ज़ुबान से ये कलिमात सुने तो अपने बादशाह हेरोदेस को भी ख़बर की। बादशाह ने वफ़द को दरबार में बुला लिया और इस्तिस्वाब हाल किया और उनकी ज़ुबानी वाक़े को सुनकर बहुत घबराया और फिर वफ़द को इजाज़त दी कि वो उस बच्चे से मुताल्लिक़ मज़ीद मालूमात हासिल करें और मुझे भी उससे आगाह करें। पारसियों का ये वफ़द बैतुल मक़दस पहुँचा और हज़रत यसू मसीह अलैहिस्सलाम को देखा तो अपने रस्म व रिवाज से मुताबिक अव्वल उनको सजदा ताज़ीम किया और फिर मुख्तलिफ़ किस्म की खुशबुएँ उन पर
نثار کر دیں اور چند روز وہیں انہوں نے قیام کیا۔ دوران قیام وفد کے بعض آدمیوں نے خواب میں دیکھا کہ ہیرودیس اس بچے کا دشمن ثابت ہوگا، اس لیے تم اب اس کے پاس نہ جاؤ اور بیت لحم سے سیدھے فارس کی طرف چلے جاؤ۔ صبح کو وفد نے فارس کا ارادہ کرتے وقت حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو اپنا خواب سناتے ہوئے کہا کہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کی نیت خراب ہے اور وہ اس مقدس بچے کا دشمن ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اس کو ایسی جگہ لے جا کر رکھو جو اس کی دسترس سے باہر ہو۔ اس مشورے کے بعد حضرت مریم سلام اللہ علیہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے بعض عزیزوں کے پاس مصر لے گئیں اور وہاں سے ناصرہ چلی گئیں، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 13 برس ہوئی تو ان کو ساتھ لے کر دوبارہ بیت المقدس واپس تشریف لے آئیں۔ یہی روایات یہ بھی ظاہر کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے حالات زندگی بھر غیر معمولی تھے اور ان سے گاہے بگاہے طرح طرح کی کرامات اور معجزات کا صدور ہوتا رہتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم سلام اللہ علیہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے بچپن میں ہی زبان کھولی اور پھر جلد ہی وہ کلام اور گفتگو کی اور اللہ کی ایسی بزرگی بیان کی کہ کانوں نے اس کی مثل پہلے نہیں سنی۔ آپ نے سورج کو چھوڑا، نہ چاند کو، نہ پہاڑ و دریا کو اور نہ کسی اور چیز کو، مگر اس کو اللہ کی تمجید میں بیان کر دیا۔ فرمایا اے اللہ تو اپنی بلندی میں قریب ہے اور تو اپنی قربت میں بلند ہے، ہر مخلوق پر بلند ہے۔ آپ نے اپنے کلمات کے ذریعے ہوا میں 7 آسمان ٹھہرا دیے جو بالکل برابر ہیں اور وہ پہلے دھواں تھے، پھر آپ کے حکم کو سن کر خوشی سے اس صورت میں آ گئے ہیں۔ اس میں تیرے فرشتے ہیں جو تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں اور ان میں آپ نے تاریکیوں کو توڑنے والا نور رکھ دیا ہے اور دن میں زبردست چمکتا سورج رکھ دیا ہے۔ آپ کی عزت کے طفیل اندھیروں پر روشنیاں غالب آ کر ہر چیز کو نور سے منور کر دیتی ہیں، اور آپ نے آسمانوں میں ایسے چراغ رکھ دیے ہیں جن کے ذریعے اندوہناک اندھیروں کے مسافر راہ تلاش کرتے ہیں۔ اے اللہ آپ پاک ہیں، آسمانوں کی بلندی میں اور زمین کے پانی پر ٹھہرنے میں آپ نے اپنی قدرت سے زبردست موجوں والے پانی پر زمین کو بالکل ساکن کر دیا ہے اور بالکل زمین کو عاجزی اور بچھا رہنے والا بنا دیا ہے۔ زمین کی تختی تیری اطاعت کی بدولت نرم اور پست ہو گئی ہے اور تیرے حکم کی بنا پر شرمسار ہو گئی ہے، اور تیری عزت کے روبرو اس کی خطرناک موجیں عاجزی اور پستی اختیار کر گئی ہیں۔ اس میں سمندروں کے بعد دریاؤ نہریں بہہ رہی ہیں اور نہروں کے بعد ندی نالے بہہ رہے ہیں، ان کے بعد پھوٹتے چشمے ابل رہے ہیں۔ پھر آپ نے زمین سے پھلوں، درختوں اور طرح طرح کے نباتات کو نکالا، پھر آپ نے زمین کی پشت پر پہاڑوں کو ٹھوک دیا اور زمین کے نیچے تک پانی پر ان کیلوں کو گاڑ دیا۔ وہ پہاڑ بھی انتہائی تابعداری کے ساتھ آپ کی اطاعت کرنے والے ہو گئے ہیں۔ اے اللہ آپ بابرکت ذات ہیں، کون اپنی نعمتوں کے ساتھ آپ کی صفات بیان کر سکتا ہے اور کون اپنی صفت کے ساتھ آپ کی صفت تک پہنچ سکتا ہے؟ آپ بادلوں کو پھیلاتے ہیں اور گردنوں کو آزاد کرتے ہیں، حق دلواتے ہیں اور آپ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک صاف ہیں۔ آپ نے آسمانوں کو لوگوں سے چھپا دیا ہے، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ سے صرف عقل مند لوگ ہی ڈر سکتے ہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ایسے معبود نہیں جس کو ہم نے خود بنا لیا ہو، اور نہ ہی ہماری پیدائش میں آپ کی کوئی مدد کرنے والا ہے کہ ہم آپ کے متعلق شک کریں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اکیلے اور بے نیاز ہیں، آپ نے کسی کو جنم نہیں دیا اور نہ آپ کو جنم دیا گیا، اور آپ کے مثل کوئی نہیں ہو سکتا۔
اسحاق بن بشر کہتے ہیں کہ ہمیں ادریس نے اپنے دادا وہب بن منبع سے نقل کیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 13 برس کی عمر کو پہنچے تو خدائی حکم ملا کہ مصر کی طرف لوٹ کر بیت ایلیا آ جاؤ۔ پھر آپ کی والدہ کے خالو کے بیٹے آئے اور اس نے دونوں کو گدھے پر سوار کرا کر بیت ایلیا پہنچا دیا۔ وہاں آپ کو اللہ رب العزت نے انجیل عطا فرمائی اور تورات سکھائی اور مردوں کو زندہ کرنا اور کوڑیوں کو صحیح کرنے کا معجزہ عطا فرمایا اور دوسرے دیگر معجزات سے بھی نوازا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن میں آپ کے جن معجزات کا ظہور ہوا ان میں سے ایک تاریخ طبری میں ان الفاظ میں موجود ہے کہ ان کی والدہ ان کے ساتھ ایک صالح رئیس کے یہاں ٹھہری ہوئی تھیں، اس کی چوری ہو گئی۔ اس کے یہاں مسکینوں، محتاجوں اور کمزور لوگوں کا بھی ٹھکانہ رہا کرتا تھا۔ صالح رئیس چوری کی وجہ سے پریشان ہوا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا بھی اس کی پریشانی کی وجہ سے پریشان ہو گئیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کو پریشان دیکھا تو آپ سے رہا نہیں گیا۔ آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کو کہا کہ آپ مسکینوں کو اکٹھا کریں، میں چور بتا دوں گا کہ کون ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے صالح نامی رئیس کو کہہ کر تمام غریبوں مسکینوں کو اکٹھا کروا لیا۔ ان میں ایک اندھا اور ایک لنگڑا معذور شخص بھی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اندھے سے کہا کہ تو اس معذور شخص کو اٹھا کر اپنے کاندھے پر بٹھا لے۔ اندھے نے عاجزی کا اظہار کیا اور کہا کہ میں اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو پھر رات کو اسے کیسے اٹھا لیا تھا؟ اندھا یہ سن کر پریشان ہو گیا۔ پھر آپ نے اس معذور سے کہا کہ تم اس کے کندھے پر بیٹھ کر اوپر الماری تک ہاتھ پہنچا کر دکھاؤ، تو وہ بھی گڑبڑا گیا، انکار کرنے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے بھی کہا کہ رات ایسا کیسے کیا تھا؟ اس کے بعد لوگوں نے اندھے کو مجبور کیا اور بالآخر اس نے معذور کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور معذور نے اپنے ہاتھ اوپر پہنچا کر دکھا دیے۔ پھر انہوں نے چوری کیا ہوا مال بھی حاضر کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ وہ انتہائی متحرک اور جوش و جذبات والے تھے۔ ان کے بال کچھ گھنگریالے تھے، گویا شنوع قبیلے کے لوگوں میں سے ہوں۔ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ وہ درمیان قد، سرخ و سفید چہرے والے تھے اور یوں لگ رہے تھے گویا غسل خانے سے ابھی غسل کر کے باہر تشریف لائے ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور میں ان کی اولاد میں سب سے زیادہ ان سے مشابہ ہوں۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا و آخرت میں عیسیٰ ابن مریم سے سب سے زیادہ قریب تر میں ہوں، کیونکہ ہم دونوں کے درمیان کوئی اور نبی نہیں۔ جب وہ اتریں گے تم انہیں دیکھو تو پہچان لینا، درمیان قد کے حامل، مائل بس سرخی و سفیدی، بھرے جسم والے ہیں، گویا سر سے پانی ایسے جیسے ٹپک رہا ہے، اگرچہ تری نیچے تک نہیں پہنچتی۔ وہ تمام امتوں کو ختم کر دیں گے حتیٰ کہ ان کے زمانے میں صرف اسلام رہ جائے گا اور زمین پر ایسی خوشحالی، برکت اور امن ہوگا کہ اونٹ اور شیر، چیتے اور گائیں، بھیڑ اور بکریاں ایک ساتھ چریں گے، بچے بچیاں سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، ایک دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا جب تک اللہ نے چاہا، یوں ہی ہوتا رہے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پائیں گے تو مسلمان ان پر نماز پڑھ کر انہیں دفنائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 برس تک دنیا میں رہیں گے۔ آپ کو روضہ اطہر میں ہی دفنایا جائے گا جہاں ایک قبر مبارک کی جگہ ابھی باقی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل بنی اسرائیل ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا تھے اور انفرادی و اجتماعی عیوب و نقائص کا کوئی پہلو ایسا نہیں تھا جو ان سے بچ رہا ہو۔ وہ اعتقاد و اعمال دونوں ہی قسم کی گمراہیوں کا مرکز و محور بن گئے تھے، حتیٰ کہ
اپنی ہی قوم کے ہادیوں اور پیغمبروں کے قتل تک پر جری اور دلیر ہو گئے تھے۔ یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اپنی محبوبہ کے اشارے پر عبرتناک طریقے پر قتل کروا دیا تھا، اور اس نے یہ سفاکانہ اقدام صرف اس لیے کیا کہ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بڑھتی ہوئی روحانی مقبولیت کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا، اور اپنی محبوبہ سے ناجائز رشتے پر ان کے نہی عن المنکر یعنی برائی سے بچنے کی ترغیب کی تاب نہیں لا پا رہا تھا۔ اور یہ عبرتناک سانحہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی مبارک ہی میں ان کی بعثت سے قبل پیش آ چکا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مبارک تذکرہ اور ان کے معجزات کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ علامہ بستانی کے دائرۃ المعارف میں یہود سے متعلق جو مقالہ ہے، اس کے تاریخی کانٹینٹ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے یہود کے عقائد و اعمال کا یہ حال تھا کہ وہ مشرکانہ رسوم و عقائد کو مذہب کا جز بنا چکے تھے، اور جھوٹ، فریب، بغض اور حسد جیسی بد اخلاقیوں کو تو عملاً اخلاق کریمانہ کی حیثیت دے رکھی تھی انہوں نے، اور اسی بنا پر بجائے شرمسار ہونے کے وہ ان پر فخر کا اظہار کرتے تھے، اور ان کے علماء اور احبار نے تو دنیا کے لالچ اور حرص میں تورات تک کو تحریف کیے بغیر نہیں چھوڑا تھا، اور درہم و دینار پر خدا کی آیات کو فروخت کر ڈالا، یعنی عوام سے صرف نظر اور بھیٹ حاصل کرنے کی خاطر، پیسے کی خاطر حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنانے سے بھی وہ دریغ نہیں کیا کرتے تھے، اور اس طرح قانون الہی کو انہوں نے مسخ کر ڈالا تھا۔ یہود کی اعتقادی اور ملی زندگی کا مختصر اور مکمل نقشہ ہم کو شیعہ علیہ السلام کی زبانی خود تورات نے اس طرح دکھایا کہ خداوند فرماتا ہے کہ یہ امت بنی اسرائیل زبان سے تو میری عزت کرتی ہے، مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے، اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں، کیونکہ میرے احکام کو پیچھے ڈال کر آدمیوں کے حکم کی تعلیم دیتے ہیں۔ ان ہی تاریک حالات میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شب و روز یہ پیغام حق سنایا کہ لوگو، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اپنا رسول اور پیغمبر بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے، اور تمہاری اصلاح کی خدمت میرے سپرد فرمائی ہے، میں اس کی جانب سے پیغام ہدایت لے کر آیا ہوں، اور تمہارے ہاتھ میں خدا کا جو قانون تورات کی صورت میں ہے، اور جس کو تم نے اپنی جہالت اور کج روی سے پس پشت ڈال رکھا ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور اس کی مزید تکمیل کے لیے اللہ رب العزت کی کتاب انجیل لے کر آیا ہوں۔ یہ کتاب حق و باطل کا فیصلہ کرے گی، اور آج جھوٹ اور سچ کے درمیان فیصلہ ہو کر رہے گا۔ سنو اور سمجھو، اور اطاعت کے لیے خدا کے حضور جھک جاؤ کہ یہی دین و دنیا کی فلاح کا راستہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس اعلان کو قرآن مجید نے اس الفاظ میں ذکر فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا بالرسول یأتی من بعدی اسمہ احمد۔ اور وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں بلا شبہ تمہاری جانب اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں تورات کی جو میرے سامنے ہے، اور بشارت سنانے والا ہوں ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہے۔ بعد از اعلان رسالت و نبوت قوم کے ناظرین کرام دو سب سے اولین سوال ہوا کرتے ہیں، جن میں سے پہلا یہ کہ آپ ہی کو اس عظیم مقصد کے لیے منتخب کیوں فرمایا گیا۔ اس کا جواب تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر جوانی تک ہر چڑھتے سورج کے ساتھ قوم کے سامنے مستحکم ہو چکا تھا۔ اور دوسرا سوال دلائل نبوت و رسالت کے طور پر معجزات کا اظہار۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علم طب یعنی میڈیکل سائنس اور علم الطبیات یعنی کہ فزکس کا بہت چرچا تھا، اور یونان کے تمام اتباع
اور حکماء اور فلاسفر کی طب و حکمت گرد و پیش کے ممالک و امصار کے ارباب کمال پر بہت زیادہ اثر انداز تھی، اور ملکوں میں صدیوں سے بڑے بڑے طبیب اور فلاسفر اپنی حکمت و دانش اور کمالات طب کا مظاہرہ کر رہے تھے، مگر خدائے واحد کی توحید اور دین حق کی تعلیم سے تمام عوام اور خواص یکسر محروم تھے، اور خود بنی اسرائیل بھی جو کہ نبیوں کی نسل میں ہونے پر ہمیشہ فخر کرتے رہے تھے، گمراہیوں میں مبتلا تھے۔ بس ان حالات میں اللہ رب العزت کے طریق سنت اللہ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رشد و ہدایت کے لیے منتخب کیا تو ایک جانب ان کو حجت اور برہان یعنی انجیل اور حکمت سے نوازا، تو دوسری جانب زمانے کو مخصوص حالات کے مناسب چند ایسے معجزات بھی عطا فرمائے جو اس زمانے کے ارباب کمال اور ان کے پیرووں پر اس طرح اثر انداز ہوں کہ جویائے حق کو اس اعتراف میں کوئی جھجک باقی نہ رہے کہ بلا شبہ یہ اعمال اکتسابی علوم سے جدا صرف خدا تعالیٰ کی جانب سے رسول برحق کی تائید میں ہی رونما ہوئے ہیں، اور متعصب اور متمرد کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہ رہے کہ ان کو صریح جادو کہہ کر اپنے بغض و عناد اور حسد کی آگ کو اور مشتعل کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات میں سے جن کا مظاہرہ انہوں نے قوم کے سامنے کیا، قرآن مجید نے 4 معجزات کا ذکر ان الفاظ کے ساتھ صراحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائے گا، اور وہ عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، وہ یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی، اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں، جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں صاحب تفسیر خازن اور صاحب تفسیر قرطبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی تفصیل یوں بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا اور معجزات کا اظہار ہوا تو لوگوں نے درخواست کی کہ آپ علیہ السلام ایک چمگادڑ پیدا کریں۔ آپ علیہ السلام نے مٹی سے چمگادڑ کی صورت بنائی، پھر اس میں پھونک ماری تو وہ اڑنے لگی۔ تفسیر جمل میں چمگادڑ کی خصوصیت یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ اڑنے والے جانوروں میں بہت عجیب ہے اور قدرت پر دلالت کرنے میں دوسروں سے زیادہ بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ بغیر پروں کے اڑتی ہے اور دانت رکھتی ہے اور ہنستی ہے، اور اس کی مادہ کی چھاتی ہوتی ہے اور وہ بچہ جنتی ہے، حالانکہ اڑنے والے جانوروں میں یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ تفسیر خازن کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام اس مریض کو بھی شفا دیتے جس کا برس بدن میں پھیل گیا ہو اور اطباء اس کے علاج سے عاجز آ چکے ہوں۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا علم انتہائی عروج اور کمال پر تھا، اور طب کے ماہرین علاج کے معاملے میں انتہائی مہارت رکھتے تھے، اس لیے ان کو اسی قسم کے معجزے دکھائے گئے تاکہ معلوم ہو کہ طب کے طریقے سے جس کا علاج ممکن ہی نہ رہے اس کو تندرست کر دینا، صحت مند کر دینا یقیناً معجزہ اور نبی کی نبوت کی دلیل ہے۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اکثر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک دن میں 50 ہزار مریضوں کا اجتماع ہو جاتا تھا۔ ان میں جو چل سکتا تھا وہ حاضر خدمت ہوتا تھا، اور جسے چلنے کی طاقت تک نہ ہوتی اس کے پاس خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جایا کرتے اور دعا فرما کر اس کو
تندرست اور صحت مند کر دیا کرتے اور اپنی رسالت پر ایمان لانے کی شرط لگایا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تیسرا معجزہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ تفسیر قرطبی میں بحوالہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 اشخاص کو زندہ کیا۔ ایک عازر جس کو آپ علیہ السلام کے ساتھ مخلصانہ محبت تھی، جب اس کی حالت نازک ہوئی تو اس کی بہن نے آپ کو اطلاع دی، مگر وہ آپ علیہ السلام سے 3 روز کی مسافت کے فاصلے پر تھا۔ جب آپ علیہ السلام 3 روز میں وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس کے انتقال کو 3 روز گزر چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس کی بہن سے فرمایا ہمیں اس کی قبر پر لے چل۔ وہ لے گئی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی، جس سے عازر حکم الہی سے زندہ ہو کر قبر سے باہر آ گیا اور مدت تک زندہ رہا، اور اس کے یہاں اس کے بعد اولاد بھی ہوئی۔ دوسرا ایک بڑھیا کا لڑکا تھا جس کا جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جا رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی، وہ زندہ ہو کر جنازہ اٹھانے والوں کے کندھوں سے اتر پڑا اور کپڑے پہنے گھر آ گیا، پھر زندہ رہا اور اس کے یہاں اولاد بھی ہوئی۔ تیسری ایک لڑکی تھی جو شام کے وقت مری، اور اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اس کو زندہ کر دیا۔ اور زندہ ہونے والے چوتھے سام بن نوح تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام، جن کی وفات کو ہزاروں برس گزر چکے تھے۔ لوگوں نے خواہش کی کہ آپ انہیں زندہ کریں۔ آپ علیہ السلام ان کی نشاندہی سے قبر پر پہنچے اور اللہ رب العزت سے دعا کی۔ سام نے سنا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے عجب روح اللہ، یعنی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی بات سن۔ یہ سنتے ہی وہ مروب اور خوف زدہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں گمان ہوا کہ شاید قیامت قائم ہو گئی ہے۔ اسی دہشت سے ان کے سر کے آدھے بال سفید ہو گئے۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست یہ کی کہ اب دوبارہ انہیں سکرات موت کی تکلیف نہ ہو، اس کے بغیر انہیں واپس کیا جائے۔ چنانچہ اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین کرام، تاریخ ابن کثیر میں تحریر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی گھر نہیں تھا جس میں آپ ٹھکانہ پکڑتے۔ اللہ کی زمین میں آپ چکر لگاتے رہتے اور آپ کی کوئی جائے قرار بھی نہ تھی، اور نہ ایسی کوئی جگہ تھی جہاں آپ کو تلاش کیا جا سکے۔ اور سب سے پہلے آپ نے جو مردے کو زندہ فرمایا، اس کی صورت یوں بنی کہ ایک مرتبہ آپ ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر کے پاس بیٹھی گریہ وزاری کر رہی تھی۔ آپ نے اس کو کہا کہ خاتون تجھے کیا ہوا ہے؟ عرض کیا کہ میری بیٹی میری لخت جگر فوت ہو گئی ہے، اور روتے ہوئے کہا کہ جب کہ اس کے سوا میری کوئی اور اولاد بھی نہیں ہے، میں نے اللہ سے عہد کر لیا ہے کہ میں اس قبر سے اس وقت تک جدا نہیں ہوں گی جب تک کہ یا تو میں بھی وہی چیز یعنی موت نہ چکھ لوں جو اس نے چکھی ہے، یا پھر اللہ اس کو میرے لیے زندہ کرے۔ آپ دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اس کو دیکھوں تو آپ واپس لوٹ جاؤ گی؟ عرض کیا جی ہاں۔ کہتے ہیں کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، پھر آ کر قبر کے پاس تشریف فرما ہو گئے اور آواز دی، اے فلانی، اللہ رحمان کے حکم سے کھڑی ہو جا، اور نکلا تو آپ علیہ السلام کا بس یہ فرمانا تھا کہ قبر میں حرکت شروع ہو گئی۔ آپ نے پھر آواز دی تو قبر اللہ کے حکم سے پھٹ پڑی۔ آپ نے پھر تیسری مرتبہ آواز دی تو وہ لڑکی سر سے مٹی جھاڑتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو نے دیر کس وجہ سے لگائی؟ عرض کیا جب پہلی مرتبہ آواز آئی تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، اس نے میرے اعضاء کو حکم الہی سے درست کیا اور میرے جسم کو دوبارہ جوڑا۔ پھر دوسری مرتبہ آواز آئی تو میرے جسم میں روح ڈالی گئی۔ پھر تیسری مرتبہ آواز آئی تو مجھے خوف لگا کہ یہ قیامت کی چیخ تو نہیں، اس کے ڈر سے میرا سر سفید ہو گیا اور میری پلکیں اور ابروں بھی قیامت آنے کے خوف سے فوراً سفید ہو گئیں۔ پھر لڑکی اپنی ماں کی طرف متوجہ ہوئی اور کہا، ہائے اماں، آپ کو کس چیز نے برانگیختہ اور مجبور کیا کہ آپ نے مجھے دوبارہ اٹھوا لیا ہے؟ اماں آپ صبر کرتی اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتی
مجھے دنیا کی کوئی اب حاجت نہیں رہی تھی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئی کہ اے اللہ کے کلمہ اور اس کی روح، میرے رب سے یہ بھی فریاد کر دیجئے کہ مجھے واپس آخرت کی طرف لوٹا دے اور موت کی سختی کو مجھ پر آسان کر دے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات بھی قبول کی اور اپنے رب سے دعا کر دی، اور وہ لڑکی واپس موت کی آغوش میں چلی گئی اور زمین اس کو اپنے اندر خود ہی لے گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چوتھا معجزہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام غیب کی خبریں دیا کرتے، جس سے متعلق تفسیر قرطبی میں منقول ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیماروں کو اچھا کیا اور مردوں کو زندہ کیا تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، اور کوئی معجزہ دکھائیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو، جو جمع کر رکھتے ہو، میں اس کی تمہیں خبر دیتا ہوں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک پر یہ معجزہ بھی ظاہر ہوا کہ آپ علیہ السلام آدمی کو بتا دیا کرتے تھے کہ جو وہ کل کھا چکا ہے، جو آج کھائے گا، اور جو اگلے وقت کے لیے اس نے تیار کر رکھا ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے پاس بہت سے بچے جمع ہو جاتے تھے، آپ علیہ السلام انہیں بتاتے تھے کہ تمہارے گھر فلاں چیز تیار ہوئی ہے، تمہارے گھر والوں نے فلاں فلاں چیز کھائی ہے، فلاں چیز تمہارے لیے بچا کر رکھی ہے۔ بچے گھر جاتے اور گھر والوں سے وہ چیز مانگ لیا کرتے، گھر والے وہ چیز دیتے اور ان سے کہتے کہ تمہیں کس نے یہ بتایا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ بچے کہتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ تو لوگوں نے اپنے بچوں کو آپ کے پاس آنے سے روکا اور کہا کہ وہ جادوگر ہیں، ان کے پاس نہ بیٹھا کرو، اور ایک مکان میں سب بچوں کو جمع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو تلاش کرتے تشریف لائے تو لوگوں نے کہا کہ وہ یہاں نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس مکان میں کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ سور ہیں۔ فرمایا ایسا ہی ہوگا، اب جو دروازہ کھولا تو سب سور ہی سور وہاں پر موجود تھے۔ ابن کثیر روایت کرتے ہیں کہ تورات موسیٰ علیہ السلام پر 6 رمضان کو نازل ہوئی، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر 12 رمضان کو نازل ہوئی، اور یہ زبور تورات کے 482 سال بعد نازل ہوئی، اور انجیل حضرت عیسیٰ ابن مریم پر 18 رمضان کو نازل ہوئی، اور انجیل زبور کے 1050 سال بعد نازل ہوئی۔ آپ کے معجزات کا تذکرہ ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو وحی فرمائی کہ اے عیسیٰ، میرے دین میں کوشش کرو اور کمزور نہ پڑو، اور سن اور فرما برداری کر۔ اے پاکیزہ کنواری زاہدہ خاتون کے فرزند، تو بغیر مرد کے ہوا ہے، اور میں نے تجھے جہاں والوں کے لیے نشانی بنا دیا ہے۔ میری ہی عبادت کر اور مجھ پر ہی بھروسہ کر، اور کتاب کو مضبوطی سے تھام لے۔ سریانی زبان والوں کے لیے اس کی تفسیر کر، جو بھی تیرے سامنے آئے اس کو خوب سمجھا دے کہ میں حق ہوں اور زندہ قائم ہوں، مجھے کبھی زوال نہیں، اور تم سب نبی اسی عربی کی تصدیق کرو جو تاج اور اونٹوں کی سواری والا ہے، اور ذرہ نالین اور عصا والا ہے، بڑی اور خوبصورت آنکھوں والا، کشادہ پیشانی والا ہے، صاف اور حسین رخساروں والا ہے، گھنگریالے بال ہیں، گھنی داڑھی ہے، ابرو ملے ہوئے ہیں، باریک اور دراز خوبصورت ناک ہے، کشادہ دانتوں والا ہے، اس کی گردن گویا خوبصورت چاندی کی ہے، اور گویا سونا اس کی نالیوں میں دوڑ رہا ہے، اور سینے کے اوپر سے ناف تک بالوں کی باریک لائن ہے، گویا کہ خوبصورت باریک ٹہنی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے سینے اور شکم مبارک پر کوئی بال نہیں، ہاتھوں اور پیروں پر گوشت ہے، اور جب آپ کسی طرف متوجہ ہوں تو پورے حسین سراپا کے ساتھ متوجہ ہو جاتے ہیں، اور جب آپ چلتے ہیں تو گویا چٹان سے قدم اکھاڑ کر نشیبی جگہ آپ اتر رہے ہوں۔ آپ کا سینہ اقدس کشادہ ہے، اور چہرے میں گویا موتی جھڑ رہے ہوں، اور مشک کی خوشبو اس سے پھوٹ رہی ہو، اور الحاصل آپ کے بعد نہ آپ سے پہلے آپ جیسا حسین کوئی دیکھا گیا ہے، نہ کوئی دیکھا جائے گا۔ حسین قامت اور بہترین خوشبو والے ہیں، عورتوں سے نکاح فرمانے والے ہیں، اور تھوڑی نسل والے ہیں۔ آپ کی نسل مبارک کے لیے جنت میں زبرجد اور یاقوت سے مرصع شدہ گھر ہوگا، جہاں نہ تھکاوٹ ہوگی، نہ شور ہوگا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ان کا یعنی ان کے دین کا آخری زمانے میں کفیل بنے گا، جس طرح زکریا علیہ السلام تیری ماں کے کفیل بنے ہیں، اور اس کے لیے اس کی امت کے 2 شہید بچے ہوں گے۔ اس کے لیے میرے یہاں ایسا مرتبہ ہوگا جو کسی اور انسان کے لیے نہیں ہوگا۔ اس کا کلام قرآن ہوگا اور اس کا دین اسلام ہوگا، اور اس کو سلام ہے اور خوشخبری ہے اس کو جو اس کا زمانہ پائے اور اس کے زمانے میں حاضر باش ہو اور اس کے کلام کو سنے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار اور کس کس چیز کی ان کے لیے خوشخبری ہوگی؟ فرمایا ایسے عظیم پاکیزہ درخت کی جس کو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے، وہ تمام جنتوں کے لیے ہے، اور اس کی جڑ رضوان سے ہے، ان کا پانی تسنیب شراب سے ہے، اور اس کی ٹھنڈک کافور کی سی ہے، پیاری ہے، اور اس کا ذائقہ انجیر کا ہے، اور اس کی خوشبو مشک سے بڑھ کر ہے۔ جس نے اس کو ایک مرتبہ بھی پا لیا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگار مجھے بھی اس سے پلا دیجئے۔ فرمایا تمام پیغمبروں پر وہ اس وقت تک کے لیے حرام ہے جب تک وہ نبی برحق اسے پی نہ لے، اور تمام امتوں کے لیے وہ حرام ہے جب تک اس پیغمبر کی امت اسے پی نہ لے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے اپنے پاس اٹھانے والا ہوں۔ عرض کیا پروردگار آپ مجھے کیوں اٹھائیں گے؟ فرمایا میں تجھے اٹھاؤں گا پھر آخری زمانے میں اتاروں گا تاکہ اس پیغمبر کی امت کے عجائبات دیکھے، اور تاکہ تو دجال لعین کے قتل پر ان کی مدد کرے۔ میں تجھ کو ان کے پاس ایک نماز کے وقت کے بعد اتاروں گا، پھر تو ان کو وہ نماز تو پڑھائے گا، کیونکہ وہ امت مرحومہ ہے اور ان کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تاریخ ابن کثیر میں منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار مجھے اس امت مرحومہ کے بارے میں خبر دیجئے۔ فرمایا وہ احمد کی امت ہے، وہ علماء اور حکماء لوگ ہیں، گویا کہ انبیاء ہوں۔ وہ مجھ سے تھوڑے پر راضی ہو جائیں گے اور میں بھی ان کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاؤں گا، اور ان کو لا الہ الا اللہ کے ساتھ جنت میں داخل کر دوں گا۔ اے عیسیٰ وہ جنت کے تمام رہائشیوں سے زیادہ تعداد میں ہوں گے، اس لیے کہ کسی قوم کی زبانیں لا الہ الا اللہ کے ساتھ ان سے زیادہ تر نہیں ہوں گی، اور کسی قوم کی گردنیں سجدوں میں اتنی نہیں گریں گی جتنی کہ ان کی گردنیں میرے سجدے میں گرا کریں گی۔ ناظرین کرام تفسیر جمل میں ہے کہ وہ حضرات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور اپنے اسلام کا اعلان کر کے اپنے تن من دھن سے آپ علیہ السلام کی مدد و حمایت کے لیے ہر وقت اور ہر دم کمر بستہ رہے، انہیں آپ علیہ السلام کے حواری کہا جاتا ہے۔ یہ کون لوگ تھے اور انہیں حواری کا لقب کیوں دیا گیا اور کس معنی کے لحاظ سے دیا گیا؟ اس بارے میں حضرت علامہ شیخ سلیمان جمل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حواری کا لفظ حور سے ہے جس کے معنی ہے سفیدی، چونکہ ان لوگوں کے کپڑے نہایت سفید اور صاف تھے اور ان کے دل اور نیتیں بھی صفائی ستھرائی میں بہت بلند مقام رکھتی تھیں، اسی بنا پر انہیں حواری کہا جانے لگا۔ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ چونکہ یہ لوگ رزق حلال کے حصول کے لیے لوگوں کے کپڑے دھویا کرتے تھے اور اس لیے یہ حواری کہلائے۔ بعض علماء کا یہ قول بھی ہے کہ 12 آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ان لوگوں کے ایمان کامل اور حسن نیت کی بنا پر انہیں یہ مقام مل گیا کہ جب بھی بھوک لگتی تو یہ لوگ کہتے اے روح اللہ ہمیں بھوک لگی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر ہاتھ مار دیتے تو اس سے 2 روٹیاں نکل کر ان لوگوں کے ہاتھوں میں خود ہی پہنچ جایا کرتی تھی۔ جب یہ لوگ پیاس سے فریاد کرتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر ہاتھ مارا کرتے اور نہایت شیریں اور ٹھنڈا پانی ان لوگوں کو مل جایا کرتا۔ یہ لوگ اسی طرح کھاتے پیتے تھے۔ ایک دن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے روح اللہ ہم مومنوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے روزی حاصل کر کے دکھائے۔ یہ سن کر ان 12 حضرات نے رزق حلال کے لیے دھوبی کا پیشہ اختیار کر لیا۔ چونکہ یہ لوگ کپڑے دھو کر سفید کرتے تھے اس لیے
حواری کے لقب سے پکارے جانے لگے۔ ایک قول ناظرین کرام یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے ایک رنگریز کے یہاں کام پر رکھوا دیا تھا۔ ایک دن رنگریز مختلف کپڑوں کو نشان لگا کر رنگنے کے لیے آپ کے سپرد کر کے کہیں باہر چلا گیا۔ آپ نے ان سب کپڑوں کو ایک ہی رنگ کے برتن میں ڈال دیا۔ واپسی پر رنگریز نے صورتحال دیکھی تو گھبرا گیا۔ آپ نے سب کپڑوں کو ایک ہی رنگ کر ڈالا، حالانکہ میں نے نشان لگا کر مختلف رنگوں میں رنگنے کے لیے کہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے کپڑوں، تم اللہ رب العزت کے حکم سے انہی رنگوں کے ہو جاؤ جن رنگوں کا یہ چاہتا تھا۔ ایک ہی برتن میں سے لال، سبز، پیلا، جن جن کپڑوں کو رنگریزے جس رنگ کا رنگنا چاہتا تھا وہ کپڑا اسی رنگ کا ہو کر نکلنے لگا۔ آپ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر تمام حاضرین جو سفید پوش تھے اور ان کی تعداد 12 تھی، سب ایمان لائے اور یہی لوگ حواری کہلانے لگے۔ ناظرین کرام، حضرت امام ابو بکر قفال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ممکن ہے ان میں کچھ لوگ بادشاہ ہوں، کچھ مچھیرے، کچھ دھوبی ہوں اور کچھ رنگریز ہوں۔ چونکہ یہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص جانثار تھے اور ان لوگوں کے دل اور نیتیں صاف تھیں، اسی بنا پر ان پاک باز اور نیک نفوس کو حواری یعنی مخلص دوست کا معزز لقب عطا کیا گیا۔ ایک بار آپ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ میں تم سے ایک سچی بات کہہ رہا ہوں کہ تم نہ تو دنیا چاہتے ہو اور نہ آخرت۔ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہمارے لیے اس بات کی وضاحت فرمائیے، کیونکہ ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ دنیا یا آخرت دونوں میں سے کسی ایک کو تو ہم چاہتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، اگر تم دنیا چاہتے تو ضرور دنیا کے رب کی اطاعت کرتے جس کے دست قدرت میں دنیا کے خزانے ہیں اور وہ تمہیں عطا فرماتا، اور اگر تم آخرت چاہتے تو ضرور آخرت کے رب کی اطاعت کرتے اور وہ تمہیں آخرت عطا فرما دیتا۔ لیکن تمہاری نافرمانیوں سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تم نہ دنیا چاہتے ہو نہ آخرت چاہتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ابلیس کے باہمی ملاقات سے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ قصص الانبیاء میں حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابلیس سے ملاقات کی تو فرمایا کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ تجھے صرف وہی چیز ملے گی جو تیرے مقدر اور نصیب میں لکھی جا چکی ہے؟ تو ابلیس نے کہا کہ اس پہاڑ کی بلندی پر چڑھ کر وہاں سے اپنے آپ کو گرا دے، پھر دیکھ کیا تو زندہ رہتا ہے یا نہیں۔ طاؤس اپنے پاس سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ میرا بندہ مجھے نہ آزمائے، پس بے شک میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ شیطان عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے کہنے لگا، کیا تو یہ گمان نہیں کرتا ہے کہ تو سچا ہے، پس تو اپنے آپ کو ایک گڑھے میں ڈال دے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو ہلاک ہو، کیا اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا کہ اے ابن آدم مجھ سے اپنی ہلاکت کے بارے میں سوال نہ کر، میں جو چاہتا ہوں اسے کر دیتا ہوں۔ ابن کثیر بحوالہ ابن عساکر حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابن مریم نے ابلیس سے ملاقات کی تو ابلیس نے ان سے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، تیری پرورش کا معاملہ بہت عظمت والا ہے کہ تو نے گود میں کلام کیا اور کسی ایک نے بھی اس عمر میں تجھ سے پہلے اس طرح کلام نہیں کیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پرورش اور ربوبیت اس ذات کی طرف سے ہے جس نے مجھے قوت گویائی عطا فرمائی۔ کہا، پھر تو مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ فرمایا، ربوبیت تو اس اللہ کے لیے ہے جو جس کو چاہے زندہ کرے، اور میں جس کو زندہ کرتا ہوں وہ اس کو بھی موت دیتا ہے اور پھر اس کو زندہ کرے گا۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، تو آسمان میں معبود ہے اور زمینوں میں معبود ہے۔ فرمایا کہ جبرائیل نے اسے تماچا مارا اپنے دونوں پروں کے ساتھ کہ سورج کے سینگوں تک پہنچا دیا۔ پھر اس نے اپنے پروں کے ساتھ دوسرا تماچا مارا اور گرم چشمے کے قریب تک دھکیل دیا، اور پھر اور تماچا مارا اور اسے 7ویں سمندر میں دھسا دیا۔ ایک روایت میں مروی ہے کہ اسے 7ویں سمندر میں دھسا دیا، یہاں تک کہ اس نے کیچڑ کا مزہ تک چکھا۔ پھر وہ وہاں سے نکلا تو کہہ رہا تھا کہ اے ابن مریم، جتنی تکلیف میں نے تجھ سے پائی ہے
اتنی تکلیف کسی اور سے نہیں پائی ہے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم نے جانا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت شب فارس کے بادشاہ نے کیا دیکھا اور اس کی تدبیر کیا تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب زبان کھولی تو کس انداز میں اللہ رب العزت کی تمجید بیان فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں بچپن میں چور کو پکڑنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی تھی۔ حدیث میں معراج میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ کس طرح سے بیان کیا گیا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے وقت بنی اسرائیل کے احوال کیا تھے۔ ناظرین کرام، یہ بھی تذکرہ ہم نے آج کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس نوعیت کے اور کون کون سے معجزات سے نوازا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کب نازل ہوئی اور کس انداز میں حکم تبلیغ جاری ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک کس طرح بیان فرمایا، اور ہم نے یہ بھی تذکرہ کیا کہ حواری کون ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو قریب لوگ ہیں ایمان لانے والے، ان کو حواری کہنے کی وجہ کیا تھی۔ یہ بھی تذکرہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ابلیس کی ملاقات سے متعلق مختلف روایات ہمیں کیا ملتی ہیں۔ آئندہ کے پروگرام میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ مبارک تذکرہ جاری رہے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو ٹی وی پر۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، تسلیمات۔